जीरो टू हीरो बने हैं। लाइफ की जर्नी इनकी अब तक कैसे रही, इनके फेसबुक पे तकरीबन 7 लाख से बचपन था ना, शौक था कि यार हमें भी लोग वाह वाह करे। वाह घर से है कि जिनके घर में कोई एक दिन ऐसा नहीं आया कि घर में कुछ पका ना हो या खाना पीना, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने उस एकेडमी से रब्ता किया तो उन्होंने बोला भी 15,000 रुपया लेकर आए, हम आपको ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। सर अब्दुल्ला साहब, अगर आप मुझे वो मौका ना देते तो शायद हारिस भट्टी आज अपने यूट्यूब पे ना काम कर रहा होता। आप यकीन करें 6 महीने मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया उर्दू पॉइंट पे। तो आपने अगर कुछ स्टोरी करनी है ना तो आपको सबसे पहले अपनी स्टोरी को अप्रूव करवाना पड़ेगा। अप्रूव होगी तो ठीक है, नहीं तो आपको नई स्टोरी ढूंढनी पड़ेगी। हारिस भट्टी को बिल्कुल बिखरा हुआ हारिस भट्टी को उन्होंने एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया। इस वक्त यूट्यूब पे तो मैं कर ही रहा था, लेकिन फेसबुक मेरी कोई स्टोरी वायरल नहीं थी। लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख। प्यार हुआ हो कभी? शादी कब कर रहे हैं? अच्छा, अपने पैसों से की? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बहन की शादी, छोटी बहन है? मेरी छोटी बहन है, मुझे 1.25 साल छोटी है। ठीक है। कोई फिक्स नहीं है, कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख। टांग पे ना दाने बने हुए थे तो बाइक चलाना बड़ा मुश्किल था। तो मैं जब वहाँ पहुँच गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। और आज की ये वीडियो है स्पॉन्सर हो रही है हमारे हॉस्पिटल को और शेल्टरों को। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी औरतें मेरे से रब्ता करती हैं, बेवा बेचारी, 3 बच्चे जिनका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, और वो कहते हैं बाजी आप हमें अपने शेल्टरों में रख लें। मेरे पास इतनी जगह नहीं है। सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई फालतू जगह पड़ी हुई जो आप कहते हैं कि किसी के काम आ सकती है, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई आपकी स्टोरी है, आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन आपकी कोई स्टोरी है, तो आप पॉडकास्ट में बिस्मिल्लाह करके आगे अपना टैलेंट, अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं। आज के जो मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं हारिस भट्टी, जिनको कौन नहीं जानता, जीरो टू हीरो बने हैं। लाइफ की जर्नी इनकी अब तक कैसे रही, इनके फेसबुक पे तकरीबन 7 लाख से फॉलोवर है और यूट्यूब पे भी इनके जो है वो 3.5 लाख से ऊपर इनके सब्सक्राइबर हैं। ये इन्होंने कैसे गेन किए, बाइक पे सफ़र करना, सारी इनकी जर्नी लाइफ की क्या है, हम इनसे जानते हैं। बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है, बड़े प्यारे अंदाज में बोलते हैं और लोग इनको पसंद बहुत करते हैं। अगर देखा जाए कि मीडिया के ऊपर लोग जब काम करते हैं और फिर थोड़े से फॉलोवर या सब्सक्राइबर आते हैं तो वो बड़ा, यानी कि उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है। लेकिन ये ऐसे इंसान है, जब भी मैंने इनसे कहा हारिस भाई, फौरी तौर पे इन्होंने लब्बैक कहा और मेरा कोई भी काम जो भी मैंने इनसे कहा आज तक रुका नहीं। आइए जानते हैं हारिस भट्टी की ज़ुबानी इनकी कहानी। अच्छा उस्मा भाजी, जब मैं कॉलेज से फ्री हुआ तो फिर मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया। कॉल सेंटर ज्वाइन करने के दौरान ही ना मुझे था कि कुछ की मतलब कि या तो एक तो पॉलिटिक्स का बड़ा शौक था कि अपने इलाके में देखना कि सियासतदान चेयरमैन आने तो लोगों ने वाह वाह करनी इनकी। तो होता है कि यार वैसे इंसान को ना कम से कम इतनी शोहरत हो के कोई थोड़े बहुत आप है ना वाह वाह करने वाले कम से कम लोग हो। एक बचपन था ना, शौक था कि यार हमें भी लोग वाह वाह करे वाह। या उसके बाद अगर दूसरी चीज़ बचती थी तो वो एक मीडिया थी। यानी कि अगर आप मीडिया में जॉब करते हैं और आपका नाम है, पहचान है, तो लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, लोग आपको पहचानते हैं जी। ये 2 चीज़ें जिन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। अब कॉल सेंटर के दौरान ही गुड लक मेरी ये हुई कि मुझे एक एकेडमी थी गिग्स इन मीडिया के नाम से। ये मौजूद है यहाँ पर अल हफीज़ हाइट्स है, हफीज़ सेंटर के अपोजिट एक प्लाजा है। अब किसी ने मैंने ना सोशल मीडिया पर मैंने यूज़ करते हैं ना स्क्रॉलिंग के दौरान, मेरे एक दोस्त ने ना मुझे मेंशन किया, हमजा रशीद ने, कि यार आप अगर कोई सीखना चाहते हो ना यहाँ सीख सकते हो। उसने मेंशन किया, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि भाई आपको 2 महीने में क्लासेस होंगी, 15,000 रुपये आपसे लेंगे। अच्छा वो 15,000 मेरे पास नहीं थे। अच्छा, मैं कसम खुदा कि उस वक्त 15,000 नहीं थे। कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, सैलरी 15,000 थी, तो 15,000 अगर मैं दे देता तो फिर मैंने अपना महीना कैसे चलाना था। ठीक है, देखिए मैं शुरू में बता दूं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो ताल्लुक़ है एक अच्छी फैमिली से है। यानी कि अच्छी से मुराद ये है कि उस घर से है कि जिनके घर में कोई एक दिन ऐसा नहीं आया कि घर में कुछ पका ना हो या खाना पीना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब माशाल्लाह शुरू से अच्छा काम करते आ रहे हैं, उनका कपड़े का कारोबार है, उनका आज़म मार्केट में ना। लेकिन बात वही आ गई कि जो इंसान खुद सेल्फ मेड बनना चाहता है ना, उसका बाप फिर चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक चीज़ है ना कि भाई मैंने अपने बाप से लेना, मैंने खुद करना है, वो बंदा कामयाब होते होते ना उसको टाइम भी लगता है और उसका रास्ता बड़ा कठिन होता है जी। अब जब मैंने उस एकेडमी से रब्ता किया तो उन्होंने बोला भी 15,000 रुपया लेकर आए, हम आपको ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। अब मैंने 2 कज़नों से पैसे लिए, एक से शायद कोई 8-10 हज़ार लिया, एक से मैंने 5 लिया। अच्छा, मैंने वो फीस जमा करवा दी। अब्बू से नहीं मांगे? नहीं, मैंने वालिद साहब से नहीं मांगे, मैंने मांगे वालिद साहब से ना।
فیس جمع کروا دی. اس کے بعد میں نے جب وہاں پہ جانا اسٹارٹ کیا, ہارون صاحب تھے وہاں پہ, رضوان سرور بھٹی صاحب جن کی اکیڈمی تھی, ان کی بدولت نا تقریباً کوئی 1.5 مہینہ میں کلاسز لیتا رہا. اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم نا آپ کو اردو پوائنٹ ریفر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اردو پوائنٹ میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا شاہد نذیر چودھری صاحب ہیں, ان سے آپ جا کے مل لیں. ماشاء اللہ استاد ہیں محترم, ملٹی میڈیا ہیڈ ہے اردو پوائنٹ کے. جی جی. ان کے پاس میں جب انہوں نے مجھے ریفر کیا, ان کے پاس میں گیا, اول تو مجھے اردو پوائنٹ کا دفتر ہی نہ ملے, کیونکہ میں شاید پہلی مرتبہ اتنا دور گیا ہوں گا بائک پہ, وہ جوہر ٹاؤن والی سائڈ پہ. اچھا. یعنی کہ آج سے میں یہ آپ کو 4 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 4-5 سال سے. اچھا, مجھے وہ آفس نہیں مل رہا تھا, بڑی مشکل سے مجھے جا کے آفس ملا, ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کوئی سی وی نہیں مانگی, انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں ان کو مل تو آیا, لیکن نا مجھے وہ آفس بلا نہیں رہے تھے کہ آپ کام شروع کریں. 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن ہو گئے. میں نے کہا سر میں کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے موقع دیں. آخر کار مہینے بعد ان کا مجھے میسج آیا کہ آپ اتنے بجے آفس آ جائیں اور ریکارڈنگ کریں. مجھے کیمرہ مین دیا, نکل جائیں. کوئی بھی انہوں نے سوال بتا دیا, اس وقت کے پاکستان کے موجودہ صدر کا نام کیا, جا کے لوگوں سے پوچھ کے آؤ جا کے. اب میں ان کے پاس آیا, میں نے کہا سر میں آپ سے 1 مہینے سے آپ کے پیچھے پڑا ہوں کہ آپ مجھے موقع دیں. آپ 1 مہینہ کس چیز کا انتظار کیا؟ کہتے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس بچے میں پیشن ہے یا نہیں, کہ صرف ایک اسکرین پہ ایک دفعہ آنے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے. کہ میں 1 مہینہ جج کر رہا تھا کہ تم بار بار مجھے میسج کرتے ہو, اگر تم نے میسج بار بار کیا اس کا مطلب ہے کہ تم کرنا چاہتے ہو. ان کا بھلا انہوں نے مجھے موقع دیا. اور آج میں چیز یہ دوبارہ مینشن کرنا چاہوں گا, کال سینٹر کے جو میرے کولیگ تھے نا, عبداللہ صاحب جو میرے ٹیم لیڈ تھے, میرا ایک کال سینٹر جو میرا ایک تھا نا, یعنی کہ کالز لیتا تھا, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کال سینٹر تھا, اس میں ہم کالز لیتے تھے. ان کا بھلا کہ میری شفٹ ٹائمنگ تھی صبح 7 سے 3, صبح 7 سے 3 میری شفٹ ٹائمنگ تھی. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میری ویڈیو ریکارڈنگ 11-12 بجے ہوتی تھی, مجھے وہ جانے دیتے تھے کہ تم جاؤ میں مینیج کر لوں گا. اور میں وہاں میری حاضری لگی ہوتی تھی. یعنی کہ آج میں فرسٹ ٹائم یہ ان کا بذریعہ ویڈیو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ سر عبداللہ صاحب اگر آپ مجھے وہ موقع نہ دیتے تو شاید حارث بھٹی آج اپنے یوٹیوب پہ نہ کام کر رہا ہوتا. ان تمام ٹیم میٹس کا, حمزہ, انیس, شہریار, ایک کولیگ تھی میری نمرا, اقرا, یعنی کہ یہ سب کولیگس تھے میرے جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ کوئی بات نہیں تم جاؤ, ہم تمہارے جو پیچھے سے تمہارا ہے نا, تمہاری جو حاضری ہم لگا دیں گے, وہ چلتا رہے گا, سلسلہ چلتا رہا. اب جب میں نے اردو پوائنٹ جوائن کیا, اس کے بعد لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جب ایک کال سینٹر میں جاب کر رہا تھا ویکس میں, وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا. اچھا. ختم ہوتے جیسے ہی ختم ہوا نا, تو اللہ کا شکر ہے کہ اس دوسری جانب نا میری اردو پوائنٹ پہ سیلری لگ گئی تھی 17,000 روپیہ. اچھا. آپ یقین کریں 6 مہینے میں نے فری آف کاسٹ کام کیا اردو پوائنٹ پہ. اچھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم کسی ادارے میں جائیں اور ہمیں پہلے مہینے 50,000 روپیہ مل جائے, اس چیز کی گواہی اردو پوائنٹ کی جو وہاں کی انتظامیہ وہ دے گی. اب 6 مہینے اگر مجھے پیسے نہیں نہ ملے, ایک 6 مہینے میں مجھے وہاں کام کرنے کا موقع ملا, میں نے سیکھا, مجھے بولنے کا کچھ تھوڑا بہت ڈھنگ آ گیا, باہر نکل کے لوگوں سے بات کرنی آ گئی. یہ ان کا بھلا ہے کہ انہوں نے مجھے فریش رکھا. مطلب کہ آپ کسی کے پاس جائیں نا, آپ سب سے پہلے آپ کو 3 مہینے وہ آپ کو ادارے کے اندر ہی رکھتے ہیں, آپ کو کیمرہ مائک نہیں دیتے کہ آپ باہر چلے جائیں. یہ ان کا بڑا پن کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, میں نکلا. پھر اردو پوائنٹ میں مجھے بڑے اچھے کولیگ مل گئے, فاروق بھائی, برہان بھائی, انیب, مس مریم, بشرا گلفام, آمنہ عثمان صاحبہ, یہ 5-6 کولیگس وہاں پہ اردو پوائنٹ پہ. مس نادیہ جو کہ مجھے پہلی دفعہ انہوں نے مجھے اسپورٹس میں نے اردو پوائنٹ کی جب کیا تو لائیو انہوں نے مجھے کروایا تھا ادھر قذافی اسٹیڈیم میں. ٹھیک ہے. اب اردو پوائنٹ پہ تو میں چلا گیا, تقریباً میں نے 2 سال اردو پوائنٹ پہ کام کیا, ہاں تقریباً 1.5-2 سال نا. آج سے 2.5 سال پہلے جب اردو پوائنٹ چھوڑنے کا میں نے فیصلہ کیا نا, یا فیصلے سے مراد یہ کہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے یا میں نہیں کر پا رہا تھا. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے, اداروں میں کام کرنا نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ڈپریشن یہ ہے. ہاں جی, آپ نے وہ ان کی ڈیمانڈز پوری کرنی ہے. ڈیمانڈز آپ نے پوری کرنی ہے, سیلری آپ کی 17,000 20,000 ہو, لیکن آپ نے کام آپ کو وہ آپ سے مانگیں گے 2 لاکھ والا. ٹھیک ہے. 2 لاکھ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی اسٹوری کرنی ہے نا, تو آپ کو سب سے پہلے اپنی اسٹوری کو اپروو کروانا پڑے گا. اپروو ہوگی تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کو نئی اسٹوری ڈھونڈنی پڑے گی. اردو پوائنٹ نے مجھے یہ سکھایا کہ بھائی مارکیٹ میں کانٹینٹ ڈھونڈنا کیسے ہے. کیونکہ جب میں اردو پوائنٹ میں جاب کرتا تھا, مجھے ہوتا تھا کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے اسائنمنٹ اپنی ریڈی کر کے گروپ میں میسج کر کے اپروو کروا کے اگلے دن کیمرہ مین کی میں نے ٹائمنگ سیٹ کر کے پھر نکلنا ہے. اب اس 2 سال کے عرصے نے مجھے کام سکھا دیا. اردو پوائنٹ نے مجھے, میں سمجھتا ہوں کہ حارث بھٹی کو آج اس یوٹیوب پہ تھوڑا بہت نام دینے کی اس میں کردار اردو پوائنٹ کا بے شمار ہے. میرے کال سینٹرز کے کولیگس کا بے شمار ہے, میرے جو کال سینٹر کے ٹیم لیڈ ہے ان کا, اور میرے جو گگس ان میڈیا ان کا. یعنی کہ 3-4 جگہوں نے مل کے
حارث بھٹی کو, بالکل حارث بکھرا ہوا حارث بھٹی کو انہوں نے ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا. اب اردو پوائنٹ جب میں نے چھوڑا, اپنا چینل بنانے کا اپنا میں نے کہا اپنا میں نے کرنا ہے. اچھا اب جب اپنا بنانے کا میں نے سوچا تو اس کے لیے چیزیں بھی چاہیے, کیمرہ مائک کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس, ایک سمپل. اب اس وقت نا میرے والد صاحب کا ان کا بہت بڑا پن ہے کہ مجھے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, کیونکہ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ آپ اکثریت والدین, ظاہر سی بات ہے گھروں کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا کمائے گھر, اگر آپ گھر کچھ نہیں دیں گے, یہ کٹھن حقیقت ہے. آپ کے والدین جتنے مرضی اچھے ہوں لیکن وہ بھی ایک لمٹ تک ہوتا ہے. جب آپ بڑے ہو جائیں نا, آپ گھر میں کچھ کما کے نہ دیں, آپ کچھ کما کے نہ دیں تو والدین آپ کو بولیں گے ضرور. اس کی وجہ ہے کہ ظاہر سی بات انہوں نے آپ کو بڑا کیا, ان کو آپ کو انویسٹ کیا, آپ کو اس مقام تک پہنچایا. اس کے بعد جب ان کو وہ گیو اینڈ ٹیک نہ ملے گا وہ پریشان بھی ہوں گے, آپ کے لیے ڈپریشن بھی بنے گا, کیونکہ آپ کے جب آپ گھر آئیں گے کھانا مانگیں گے آپ کو تب ڈانٹ پڑے گی, کرتا کیا تم, کھانا مانگ لیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں, ایک نیچرل چیز ہے. اچھا اب جب میں نے اردو پوائنٹ چھوڑا نا, تو جس دن میں نے ریزائن کیا نا, مجھے شاہد صاحب کا میسیج آیا کہ آپ آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں آ رہا ہوں. میں نے ریزائن کیا تو مجھ سے کارڈ مانگا گیا اردو پوائنٹ کا کہ یہ کہ کارڈ ہو سکتا ہے کہ مس یوز نہ کر لے. میں نے فوراً کارڈ آگے رکھ دیا, جناب یہ آپ کا کارڈ ہے, میں اجازت چاہتا ہوں. میں جب باہر نکلا ہوں تو فاروق وڑائچ صاحب مجھے ملے. اب مجھے کہتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے. میں نے کہا فاروق بھائی آپ بتائیں. میں نے کہتے دہلی پاکستان میں. میں نے کہا نہیں. کہتے پھر اپنا ہی کرو. ٹھیک ہے. میں نے کہا فائدہ کیا اگر میں دہلی پاکستان میں چلا جاؤں تو بات تو پھر وہ جاب ہی آ گئی. اب اس وقت جب میں نے اپنا چینل یوٹیوب بنایا نا, اس وقت عظمیٰ باجی شاید آج سے 2-2.5 سال پہلے نا اتنا رش نہیں تھا. جی بالکل, یوٹیوبرز کا لوگ بھی اچھے تھے. دوسرا مارکیٹ میں اتنا گندا کانٹینٹ نہیں تھا. اب اس یوٹیوب کے سفر کو جب شروع کیا میں نے, الحمدللہ میرے والدین نے مجھے بڑا سپورٹ کیا مجھے. گھر میں والد صاحب کپڑے کا کام کرتے ہیں, تو میں کوشش کرتا تھا کہ وہ کپڑے کے کام کے ذریعے نا رات کو کاویہ ہوتا ہے نا, اکثر آپ نے سنا کاویہ, اور نیٹ اترتا ہے. جی بالکل. تو وہ صبح 6 بجے اٹھ کے نا اپنے مما پاپا کے اپنے بھائی کے ساتھ, اپنی والدہ کے ساتھ, اپنی سسٹر کے ساتھ وہ میں نے کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا یار چلو کم از کم میرا اپنا خرچہ تو نکلتا رہے نا, کہ مجھے محسوس نہ ہو, بائک میں پیٹرول بھی دلوانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. وہ الحمدللہ جب شروع کیا کام, اس کے بعد 2-3 اچھے ٹاپکس آ گئے. ایک موٹر وے کیس آ گیا. سب سے پہلی فیس بک کی اسٹوری میری آپ کی وائرل ہوئی, کیونکہ جب میں نے اپنا فیس بک پیج بنایا نا, اس وقت یوٹیوب پہ تو میں کر ہی رہا تھا, لیکن فیس بک میری کوئی اسٹوری وائرل نہیں تھی. لائک 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ویوز آ جاتے تھے. لیکن آپ کے انٹرویو کے ابھی بھی اگر آپ نکال کے دیکھیں نا 4.2 ملین ویوز ہیں. 4.2 ملین اسٹوری تھی. کیونکہ دیکھیں جب آپ کا سب سے پہلا انٹرویو ایک یوٹیوبر نے کیا, اس کے بعد شاید اگلے دن ہی میں آپ کے پاس آ گیا. جی بالکل. اور آپ کا میرا تعلق پچھلے 3 سال سے آج بھی ایسی ہے کہ آپ میری بڑی بہنوں کی طرح جی بالکل مجھے سپورٹ کرتی ہیں. کچھ بھی ہو جائے, جی خوشی غمی ہو, آپ مجھے فوراً کال کر کے بتاتی ہیں کہ حارث بھائی یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. بالکل. سفر شروع کیا, اللہ کا شکر ہے کہ وہ کتنی مشکل ہوئی آپ کو. اچھا عظمیٰ باجی میں پتہ کیا بات ہے, اکثر لوگ نا, مجھے نا اس چیز پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے. جب مجھے نا ایک واقعہ یاد ہے, کالج میں تھا تو سیکنڈ ایئر کے ایگزام چل رہے, تو باہر نکلے اسٹینڈ اپ کے ایگزام سے, تو نا ایک لڑکا کہتا ہے یار حارث کیوں ٹینشن لینا یار, رب نے جو لکھتا وہی ہونا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یار رب نے یہ کیا لکھ دیا, مطلب کہ آپ خالی پیپر چھوڑا ہو اور آپ پاس ہو جاؤ گے. ہم لوگوں نے نا محنت کرنی چھوڑ دی ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ توکل اپنا, اس مطلب کہ توکل بھی 2 طرح کا ہے. ایک وہ توکل ہے کہ آپ محنت کر کے اللہ پر یقین کریں, ایک وہ توکل ہے آپ محنت نہ کریں اور گھر بیٹھ جائیں بھی اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا وہی ہونا. یہ توکل نہیں ہے, یہ بیوقوفی ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو کامیاب کرتا ہے جو محنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور دیکھیں نا, اور یہ بھی چیز حقیقت ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جی اللہ پاک بتاتے ہیں کہ بھائی جو محنت کرتا ہے میں اس کو, دیکھیں جو کافر ہے, جو یہودی ہیں, غیر مسلم ہے, نماز تو نہیں پڑھتے, قرآن تو نہیں پڑھتے, وہ کیوں کامیاب ہے جی؟ ایک تو اپنے ساتھ لویل ہے, وہ محنت کرتے ہیں, ان سے نماز کا حساب سب کچھ قیامت والے روز ہونا ہے. انہوں نے دنیا میں کیا کیا, قرآن پڑھا نہیں پڑھا, وہ سب کچھ قیامت میں قرآن کو ہی کرتے ہیں. دیکھیں سب کچھ, وہ آج بھی اگر غیر مسلم ہے نا, جو باہر کے لوگ ہیں, اگر وہ خالی کلمہ پڑھ لینا تو یقین کرے وہ جنت کی پہلی رو میں ہوں گے. جی بالکل. وہ صفائی نصف ایمان ہے اس کو فالو کریں گے, وہ اسلام کی کئی بھی تمام تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. بالکل. تو میری دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ یوٹیوب پر آئیں گے اور آپ کو لاکھوں مل جائے گا, لیکن 3 چیزیں ہیں عظمیٰ باجی. ایک یہ ہے کہ آپ جیسے ہم کام کرتے ہیں, جیسے آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں, میں آپ کا کروں گا, میں کسی اور کا انٹرویو کروں گا, یہ ایک ہماری ڈفرینٹ فیلڈ ہے. ایک ہے ولاگنگ,
آپ ولاگنگ کر رہی ہیں, جی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے کتنی مشکل سے کرتی ہیں. جی. صبح اٹھ کے اپنے کیمرہ آن کر کے ویڈیو بنانی, سارا دن آپ کو ریکارڈ کرنے میں لگ جانا ہے. جی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ریکارڈ کرنا, پھر ایڈٹ کرنا, پھر پبلش کرنا. جی. پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ آج کل آپ جیسے اب دیکھیں یوٹیوبرز ہیں, اقرا کنولس, اسٹرالوجی, ڈکی بھائی, یہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت دنیا ان کو ہیرو مانتی ہے. دنیا ان کو ہیرو مانتی ہے. ان کو ہیرو اس لیے مانتی ہے کہ وہ شاید وہ چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. مطلب کہ وہ گاڑی, اتنی اچھی اچھی گاڑیاں دکھا دیں گے. ہر چوتھے پانچویں دن میں نے والد صاحب کو نئی گاڑی لے دی, میں نے والدہ کو نئی گاڑی لے دی. شاید پاکستانی قوم نا غربت کی ماری, ڈپریشن کی ماری ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے پاس شاید کچھ ہے نہیں اور ان کے پاس اتنا کچھ ہے. ان کو دیکھنے والے ڈیلی کے لوگ آ کے 3.5 ملین سبسکرائبر اسٹرالوجی کے, وہ کون لوگ ہیں؟ 33 لاکھ لوگ ان کو پاکستان میں فالو کرتے ہیں. 33 لاکھ لوگ, آخر میرے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ڈیلی رکتا بیٹھتا دیکھتا ہے یار آج اس نے یہ فلانی چیز لے لی ہے, اس نے جو جس کے پاس گاڑی ہے نا, اور ڈپریشن ہوگا, اوبویسلی ڈپریشن ہوگا. لیکن بات وہی آگے, اگر میں اپنی اسٹوری پہ واپس آؤں کہ اللہ کا شکر ہے جب میں نے اپنا یوٹیوب پہ کام شروع کیا, اللہ پاک نے کامیاب کیا. پچھلے 2-2.5 سال سے میں کام کر رہا ہوں. فیس بک پہ کوئی 6-7 لاکھ کے قریب میرے فالوورز ہیں, یوٹیوب پہ 3.5 لاکھ ہیں. آپ کے سامنے ہی میں نے اپنا کام شروع کیا. نہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ 2 نمبری کی. 2 نمبری سے مراد ہے کہ آپ اگر کسی کا پیسہ کھائیں گے نا یا کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں گے, وہ آپ کے آگے آ جانا ہے. بالکل. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ لوئل رہا ہوں, میں اپنی فیملی کے ساتھ لوئل رہا ہوں, اور انشاءاللہ ہمیشہ لوئل رہوں گا. اگر میں لوئل رہوں گا تو اللہ پاک مجھے دیتا رہے گا. جس دن میرے دل میں بددیانتی آ گئی, سمجھے کہ میرا رزق کم ہونا شروع ہو جانا. جی بالکل.